बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीड न्यूज़। मैं हूँ राव उमर दराज। नाज़रीन, इस वक्त जैसे कि पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है जिसका नाम कोरोना वायरस है, इससे ना सिर्फ लाखों लोग जो है वो मुतासर हो चुके हैं और बल्कि हज़ारों में जो है इसकी तादाद जो है बढ़ चुकी है, जिन लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं। इसी हवाले से हमारी सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत जो है वो काम तो कर रही है, लेकिन हमारा दीन ऐसी वबा जब फैल जाए तो क्या करना चाहिए, हमारे दीन जो है हमें क्या अहकामात देता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद ताहिर अल-बारवी साहब, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही व अहले बैतिही व औलिया'i उम्मतिही अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले उमर भाई, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे लीड न्यूज़ पे दावत दी। ये आपका जो आज का मौजू है बहुत ही अहम मौजू है। इस बारे में मैं यही अर्ज़ करूँगा कि हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान है। आपने फ़रमाया कि ताउन की बीमारी जिस इलाके में आ जाए, आपने फ़रमाया उस इलाके में मत जाओ। लेकिन अगर पहले वो किसी इलाके में ताउन की बीमारी मौजूद हो और वहाँ पे तुम मौजूद हो तो इस इलाके को मत छोड़ के जाओ। दूसरा कि हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि ताउन की बीमारी जो है वो काफ़रों के लिए अज़ाब है, लेकिन मेरी उम्मत के लिए ताउन की बीमारी रहमत है। अगर इस बीमारी में कोई काफिर फ़ौत हो जाए, आपने फरमाया वो कुफ़र की मौत में फ़ौत होगा, लेकिन अगर इस बीमारी में मेरा उम्मती फ़ौत हो गया, क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसे शहदा की सफ़ों में खड़ा करेगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो इस वक्त ताउन की बीमारी से बहुत घबरा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के दरबार में हाज़िर नहीं हो रहे, तौबा नहीं कर रहे, इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे। हम तमाम अवामुन्नास से ये अर्ज़ गुज़ार होंगे कि वो तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के दरबार में हाज़िर हों, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करें। शायद अल्लाह पाक किसी की दुआ के सदक़े उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए। मुफ्ती साहब, इसी हवाले से मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि इस वक्त मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल है, हंगामी सूरत हाल है, हर इंसान जो है, हर मुसलमान परेशान है। तो क्या समझते हैं कि ये हम मुसलमानों के अपने अमाल हैं या अल्लाह पाक की तरफ से कोई आजमाइश है हम लोगों को? ये तो हम नहीं कह सकते कि ये अल्लाह की तरफ से जो है वो अज़ाब है या अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान है। बस हम यही कहेंगे अल्लाह की तरफ से ये आज़माइश है, और आज़माइश में जो है ना इंसान को सब्र करना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कभी बंदे को आज़माइश में मुब्तला करके आज़माता है, फिर देखता है कि मेरा बंदा पहले जब खुशहाल था तब क्या कर रहा था, आज बीमारी में मुब्तला है तो तब क्या कर रहा है। तो बंदे को हर हाल में जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह के एक नबी गुज़रे हैं, 40 साल बीमारी में मुब्तला रहे। 40 साल बाद अल्लाह पाक ने जब उन्हें सेहत अता फ़रमाई, किसी ने पूछा आपने 40 साल वो भी गुजारे हैं बीमारी में और 40 साल बाद अल्लाह ने आपको शिफा अता फ़रमाई, आप बताएं वो दिन बेहतर थे या ये दिन बेहतर है। तो उन्होंने ये फ़रमाया कि जब मैं बीमार था वो दिन मेरे लिए बहुत बेहतर थे। पूछा क्यों? फरमाया जब भी बीमार होता था तो अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ आती, ए मेरे बंदे बता तेरा क्या हाल है। तो अब वो हाल पूछने वाला कोई नहीं। तो जब भी अल्लाह की तरफ से कोई भी बीमारी आए, बीमारी को अज़ाब नहीं समझना चाहिए। सबसे पहले बीमारी अल्लाह की तरफ से रहमत है, अल्लाह की तरफ से नेमत है। जब इंसान बीमार होता है और बीमारी में इंसान सब्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। फिर इसके साथ एक दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग जब कोई इंसान बीमार होता है तो बीमार से नफ़रत करते हैं, बीमार के करीब नहीं जाते, लेकिन ये तो एक वायरस है। वैसे आम बीमारी की बात की जाती है, जबकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, आपने फरमाया जब कोई बंदा किसी बीमार की इयादत के लिए सुबह जाता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। अगर वो शाम को जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं ये बात पूछना चाहूँगा, आज डॉक्टर्स, हमारे उलमा, हर जो इंसान है वो हाथ धोने की बात कर रहा है कि हाथ धोएं, हाथ ना मिलाएं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त जो है दिलों को धोने का है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
بالکل کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بل ینظر الی قلوبکم، بلکہ اللہ جب بھی دیکھتا ہے بندہ مومن کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے وہ جسمانی جیسے اپنی حفاظت کرے جسمانی اعضاء کی، ویسے وہ دلی اعضاء کی بھی حفاظت کرے، اسے بھی پاک اور صاف رکھے۔ امت مسلمہ کا یہ حق بنتا ہے، جیسے آج وائرس سے بچنے کے لیے ہاتھ دھو رہے ہیں، اپنے گھروں کو پاک صاف رکھ رہے ہیں، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھ رہے ہیں، اگر وہ اسی طرح دل اور آنکھوں کی پابندی کریں تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ اللہ کی طرف سے دوبارہ کوئی ہمارے اوپر آزمائش ہی نہ آئے۔ جی تو ناظرین، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ وبا تو پھیل چکی، لوگ کافی سارے متاثر بھی ہو گئے ہمارے مسلمان بھائی، اور جتنے بھی اور لوگ ہیں وہ بھی انسانیت کے ناطے ہمارا ان کے ساتھ ایک انسانیت کا رشتہ بھی ہے۔ ہمارا دین ہمیں اس حالات میں کیا تلقین کرتا ہے صفائی کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، صفائی کے بعد صفائی تو دین اسلام میں نصف ایمان کہا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آپ فرمان پڑھ لیں، اس ایک ایک فرمان کو اٹھا کر دیکھیں، آپ میں اس میں اکثر فرمان میں جو ہے نا صفائی کا ذکر ملے گا، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے حضرت نے فرمایا اگر تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے باہر اگر پانی کی نہر ہو، وہ ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، اس کے جسم پہ مہر رہے گی؟ عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا وضو ایک اسی طرح کی جو ہے نا عبادت ہے، جب بھی کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی ایک گناہ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ جو فرمان اللہ کے رسول نے ہمیں 1500 سال پہلے اللہ کے رسول بتا کے چلے گئے تھے، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہمیں دوسرے مذہب والے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وائرس سے تم نے نجات حاصل کرنی ہے تو اپنی جو ہے نا وہ صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ مطہر یحب الطاہر، اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک رہنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو مفتی صاحب مجھے یہ اور بتا دیں کہ بیماری کے حوالے سے تو ہمارے دین میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جی جیسے آپ نے بھی فرمایا بھی کہ اگر کہیں طاعون پھیل جائے تو وہاں اس علاقے سے نکلیں نا اور اس علاقے میں جائیں نا، لیکن بیماری میں آپ یہ رہنمائی ہماری فرمائیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کون سے ذکر اذکار کرنے چاہیے، کون سے ایسے عوامل کرنے چاہیے جس سے یہ بیماری جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں جو ہے تقوی، طہارت تو ضروری ہے، کیونکہ وائرس کے لیے بھی بتایا گیا ہے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، پرہیزگاری اپنانی چاہیے، جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر عوام الناس ہمیں یہ تدبیر بتا رہے احتیاطی تدبیر، اس کو بھی اپنائیں اور ساتھ کثرت سے استغفار اور توبہ کا ورد کریں۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھا حضور کے دربار میں اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے سابقہ اعمال سے، آج کے بعد میں کبھی جو ہے نا وہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ جبریل امین آئے، عرض کیا کہ آپ کا رب آپ کو سلام دے رہا ہے، اور سلام کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امت میں کوئی 1000 بوڑھا توبہ کرے، اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ ایک جوان کی توبہ کرنے سے جو ہے نا وہ خوش ہوتا ہے۔ اور باقی بھی آپ جتنی بھی قومیں آپ ان کی زندگی، حالات زندگی پڑھ کر دیکھیں، ان پر جب بھی عذاب آیا ان نبیوں نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی استغفار کریں، توبہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دونوں نبیوں کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ آپ کے دربار میں 70 بزرگ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں کہا سالی ہے، آپ جو ہے نا وہ رحمت کی دعا فرمائے، تو آپ نے دعا مانگی لیکن اللہ نے دعا قبول نہیں فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، ان بزرگوں میں ایک ایسا بزرگ ہے جو ابھی بھی گناہ میں مبتلا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا میں رب تب تک جو ہے نا بارش نہیں برساؤں گا۔ آج اس پرفتن دور میں اتنی بڑی وائرس کی بیماری میں ہمارا پاکستان گرفتار ہے، لیکن آج بھی لوگوں کو جو ہے نا لوگ توبہ کی طرف نہیں آ رہے، استغفار کی طرف نہیں آ رہے، اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی گناہ گار ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو اس
بزرگ نے دل میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے دربار میں توبہ کی، اللہ اگر میری وجہ سے بارش رکی ہے میں توبہ کرتا ہوں، میرا پردہ فرما۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اسے کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اب اس کے وسیلے سے دعا کرو، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اے اللہ ابھی تو وہ گناہ گار تھا، فرمایا گناہ گار تھا لیکن اب اس نے توبہ کی ہے، جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ رب کا ولی بن جاتا ہے، اور جو ولیوں کا صدقہ وسیلہ دعا دے کر دعا مانگتے ہیں میں رب ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، توکل بڑی اچھی چیز ہے، اور ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں ان میں تو بہت ہی زیادہ کوئی توکل ہے، لیکن توکل کے ساتھ ساتھ احتیاط کا بھی کہا گیا ہے، اور میں نے خود آپ کے خطبے میں سنا تھا جس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ پر موجود تھے جہاں پر یہ وبا پھیلی تھی، اور وہاں سے وہ احتیاط کے ساتھ واپس چلے گئے تھے۔ تو ہمارے لوگ جو ہے توکل تو کرتے ہیں لیکن احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات یہ توکل کی یہ تعریف ہی نہیں ہے۔ توکل اگر یہ جو تعریف لوگ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، بیماری آئے گی تو اللہ صحت دے گا، یہ توکل نہیں ہے۔ ایسے اگر ہوتا تو انسان بلڈنگ کے اوپر اپنے آپ کو چھلانگ مار دے نیچے روڈ پہ، ظاہری بات ہے اس کی موت واقع ہوگی، یہ توکل نہیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس توکل کو سمجھانے کے لیے ایک بہت خوبصورت اور مختصر سا انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی گیا، اس نے دیکھا ایک جو ہے وہ ہرنی جو ہے جنگل میں، اس کی چاروں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی اور وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور دبلی موٹی تازی تھی۔ وہ جوان سوچنے لگا کہ اس کی ٹانگیں نہیں ہے، شکار کر نہیں سکتی، کھا پی کہاں سے رہی ہے۔ کہتے شام کا وقت ہوا، اللہ کی ذات پہ اسے اتنا توکل تھا، آسمان سے دو فرشتے آئے، ایک کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، دوسرے کے ہاتھ میں شہد کا پیالہ تھا۔ تو اس بندے نے سوچا بھئی خدا اس معذور ہرنی کو رزق دے سکتا ہے، میں بھی اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی رزق دے گا۔ تو کہتے اس نے اپنا آستانہ پہاڑ پہ بنا لیا، 7 دن لگاتار بیٹھا رہا۔ 8ویں دن جب اس کی ہلاکت ہونے لگی تو کہنے لگا اللہ ایک وہ ہرنی ہے جسے تو رزق دیتا ہے، میں انسان ہوں، میں نے توکل کیا، مجھے کیوں نہیں رزق دیا؟ تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی اے میرے بندے شیر بن ہرنی نہ بن، یعنی کہ اللہ پاک نے شیر کو بھی آزاد دیا، یعنی اپنے ہاتھ پاؤں انسان کو چلانے چاہیے۔ توکل کا یہ معنی نہیں ہے، توکل تب ہوتا ہے کہ انسان یعنی بیماری ہے اس کے بارے میں ایک واضح ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ بیماری، اس کی یہ احتیاطی تدابیر ہیں، آپ ان تدابیر پہ عمل کریں اور اللہ کی ذات پہ توکل رکھیں، پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کرم ہوگا۔ رہی بات اگر توکل کی، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب، آپ شام میں صحابہ کرام کی جماعت لے کر جب شام میں داخل ہوئے تو کسی نے آپ کو کہا جناب یہاں پہ جو ہے نا وبا پھیلی ہے، تو آپ نے جلیل القدر صحابہ کرام کی جماعت کو بلایا۔ ایک جماعت کہنے لگی آپ یہاں سے چلے جائیں، ایک جماعت کہنے لگی آپ صبر کریں، اللہ پر توکل رکھیں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اللہ بیماری دینے والا، اللہ شفا دینے والا ہے۔ آپ نے دوسری جماعت بلائی، دوسری جماعت نے بھی یہی کہا۔ آپ نے تیسری جماعت بلائی، تیسری جماعت نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ خبر ایک اور صحابی کو پتہ چلی کہ ایسے حضرت عمر بن خطاب جو ہے شام میں آئے ہوئے ہیں اور شام میں جو ہے وہ طاعون ہے اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو اس صحابی رسول نے اپنا علاقہ چھوڑا اور شام میں تشریف لائے۔ فرمایا حضرت عمر نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس علاقے میں طاعون ہو اس علاقے میں داخل مت ہو۔ تو حضرت عمر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے۔ جی ناظرین، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں وہ کوئی ایک آدھی برائی کرتی تھی یا ان میں ایک آدھی کوئی برائی تھی تو اللہ پاک ان کو نیست و نابود کر دیتے تھے۔ ہم لوگ صرف اور صرف بچے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کی امت یہ بچی ہوئی ہے، اور اس میں دیکھیں ہر طرح کی برائی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کوئی لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کسی کو نالج نہیں ہے، ہر بندہ اٹھتا ہے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ دین کا پتہ ہے نہ اس کے اوپر عمل کا پتہ ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ میں یہ عرض کروں گا کہ جو آپ نے کہا سابقہ امت کے بارے میں، سابقہ امت میں یہ تھا کہ کوئی بندہ اگر رات کو گناہ کرتا صبح اس کی پیشانی پہ تحریر ہوتا،
یا اس کے دروازے پہ لکھا تھا بھئی فلاں بن فلاں نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، یا اس کی شکل تبدیل ہو جاتی، کوئی سور بن جاتا، کوئی بندر بن جاتا، کوئی بھیڑیا بن جاتا، لیکن جب باری آپ کے اور میرے نبی کی امت کی آئی تو اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو عرض کی اللہ میری امت کا نہ پردہ رکھنا۔ تو آج یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، ہم لاکھوں کروڑوں گناہ کرتے ہیں، ہماری شکل نہیں بدلتی، آپ کا میرا کمال یہ صدقہ میرے اور آپ کے نبی کا ہے۔ دوسرا 1.25 لاکھ نبیوں نے جب اللہ پاک نے فرمایا مانگو کیا مانگو، کسی نے کیا مانگا، کسی نے اپنے لیے مانگا، کسی نے اپنی آل کے لیے مانگا، اولاد کے لیے مانگا، اصحاب کے لیے مانگا، اہل بیت کے لیے مانگا، لیکن جب باری میرے نبی کی آئی اللہ پاک نے فرمایا حبیب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ فرمایا اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو جو ہے نا معاف فرما۔ یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ دوسری جہاں تک بات رہی گستاخی کی، کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، وضو کے مسائل نہیں آتے، انہیں جناب دین کے بارے میں علم نہیں، آج وہ انبیاء کے بارے میں، انبیاء کے اصحاب کے بارے میں، اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کے بارے میں وہ غلط لفظ استعمال کر لیتے ہیں، اور بعض ایسے جملہ کفریہ ہوتے ہیں اگر انسان زبان سے ادا کرے، اگر وہ شادی شدہ ہے اس سے جو ہے اس کا نکاح فق ہو جاتا ہے۔ بلا تمثیل میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر کوئی بندہ کوئی بچہ اپنے باپ سے پوچھے کہ ابو جی اللہ کہاں پہ ہے، اور وہ اشارہ کر کے آسمان کی طرف بتائے کہ اللہ آسمان کی طرف ہے، تو یہ جملہ ایک کفریہ ہے، یعنی اس نے اللہ کی ایک سمت مقرر کر دی ہے، اور جب جملہ کفریہ خامد اپنی زبان سے ادا کرے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو تو ان دونوں کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ انبیاء کی شان ہو، اصحاب کی شان ہو، یہ ایسے نازک ترین مسائل ہیں کہ ہماری امت مسلمہ کو اس کی جو ہے باریکیوں کے بارے میں علم نہیں، جبکہ قرآن پاک میں واضح فرما دیا کل وعد اللہ الحسنہ، اللہ پاک نے تمام صحابہ کرام سے وعدہ حسنہ فرما دیا، جنت کا وعدہ فرما دیا۔ بہت سارے عظیم صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے، تو ان کے بارے میں بالکل بھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی تم اقتداء کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو میں یہی جوانوں سے آپ کے چینل کے توسل سے یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ مفتی صاحب کے ساتھ گائے بگائے انشاءاللہ میرے چینل پہ لیڈ نیوز پہ یہاں پر نشست ہوتی رہے گی، اور آگے آنے والے دنوں میں یا آئندہ پروگراموں میں انشاءاللہ ہم لائیو کالز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے۔ تو اس پروگرام کے حوالے سے بھی ہمیں آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے، تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات، جیسے میں نے ابھی مفتی صاحب سے بھی کہا کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے جو ہے محفوظ رکھے گا، اور انشاءاللہ اس بیماری کو اٹھا بھی لے گا ہمارے ملک سے، لیکن ہمیں ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو دھونے کی بھی ضرورت ہے۔ تو بہت شکریہ لیڈ نیوز کے ساتھ رہنے کے لیے۔ پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔